when the Chief Minister himself is saying that there are so many public sector universities of Sindh that are at the verge of collapse. सिंध को हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए, सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट निभाई नहीं है। 30 बिलियन रुपए मुख्तस करने के लिए उन्होंने फैसला किया था। 30 बिलियन रुपीस वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। एक नया फिनोमेना आ चुका है ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली बॉदरिंग मी कि हम कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, हम एक बेहंगम सा कंटेंट बना रहे हैं, बट बिकॉज इट हैज़ द रीच, इट हैज़ द आई बॉल्स, दीज पीपल आर मेकिंग एंड अर्निंग मनी इन डॉलर्स। जो इनको देखती हूँ कहती दे हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ स्टाइल्स, दे आर फ्लैशिंग देयर फ्लैशी लाइफ स्टाइल्स, इनके पास कोई अच्छी बड़ी एजुकेशन नहीं है, तो मैं क्यों यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ? दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, जॉब्स इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं और जॉब्स की रिक्वायरमेंट इतनी तेज़ी से बदल रही है। हकीकत ये है जो नौकरियाँ अवेलेबल हैं मार्केट में, जहाँ पे इदारे तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चा 2 साल 3 साल 5 साल पहले कोई डिग्री लेकर निकलता है या 6 महीने पहले भी डिग्री लेकर निकलता है, it's not necessary that he has the right skills. What will it take for Pakistan to become a knowledge-based society? अपनी आवाम के लिए उनकी सेहत के बारे में और उनकी तालीम के बारे में सही मौके नहीं फराहम करेंगे तो we cannot have a knowledge-based society. अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome. आप देख रहे हैं एक और candid conversation with me, Sidra Iqbal. These conversations are very close to my heart because I invite people who I look up to, and more importantly मेरे पास इतना वक्त होता है कि हम complex issues को threadbare कर सकें, उसकी मुख्तलिफ complications को explore कर सकें, opportunities और challenges को समझ सकें. आज का हमारा मौजू है, today we want to look at the education sector in Pakistan. What is the future of education, especially for a developing country like ours, जहाँ कहा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे अभी प्राइमरी स्कूल भी नहीं जाते, और अगर PhDs और मास्टर्स यानी हायर एजुकेशन की बात की जाए, our numbers are worse than sub-Saharan Africa. So what needs to change? ख़ास तौर पे हाल ही में आपने देखा होगा there has been so much conversation around the various mismanagements in the public sector. चाहे हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी, स्टूडेंट्स या टीचर्स परेशान हैं. These are statements coming from the top leaders, from the CM offices. So let's explore that. आज की मेरी मेहमान is someone who's dedicated a lifetime to education. She is the trustee of the Education Trust Nasra Schools, and we also know her as presently looking after the Zabas University as the president, which is equivalent to being a VC there. इसके साथ साथ अगर हम उनकी ज़िंदगी की जर्नी को देखते हैं, twice she has held office as the Federal Minister for Education and also as the Special Assistant to Prime Minister, especially relating to education related subjects. तो आइए मुलाकात करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन और हायर एजुकेशन के निज़ाम के हवाले से. हमारी मेहमान हैं द रेसिपिएंट ऑफ सितारा इम्तियाज़, मैडम शहनाज वज़ीर अली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे. सिद्रा, जब आपने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि पॉडकास्ट के लिए जो तालीम के बारे में मौजू होगा उसके लिए आप आ सकती हैं कि नहीं, तो मैंने मेरा ख्याल में शायद एक सेकंड के लिए भी इंतज़ार नहीं किया, ज़रूर मैं आऊँगी. तो इट्स अ रियल प्रिविलेज फॉर मी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन. और जब भी कोई मौका होता है कि तालीम के बारे में कहीं ना कहीं इजाज़त मिले या मौका मिले खुल के बात करने की, तो वो मौका मैं हमेशा अपना लेती हूँ. और ख़ास तौर पे आपकी जैसा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है. जब हम नासरा स्कूल्स की बात करें तो रियली ग्रोइंग टू द ग्रास रूट्स एंड सर्विंग द अंडर सर्व्ड, और उसके बाद एन एलीट लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी लाइक ज़ाबस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे और तमाम ख़ानदानों का ख्वाब होता है कि उनके बच्चे वहाँ पे जाएं. बट you've been in the power corridors. मैम, पाकिस्तान में एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये लोगों का आम तासुर है. ये कितना दुरुस्त है? जी, एक बहुत अहम सवाल है और एक बड़ा भारी सवाल है कि अगर आप फ़र्दन किसी पॉलिटिकल लीडर से पूछें, किसी सियासी रहनुमा से पूछें, तो हमेशा कहेंगे कि हमारी अवलीन तरजीहात में तालीम की बेहतरी, मयार बेहतर करना, निज़ाम को बेहतर करना, वो उसमें शामिल हैं. लेकिन जब आप एक्चुअली देखते हैं कि यकीनन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं,
تو ہم نے اپنے تعلیمی نظام میں اس طرح تبدیلی نہیں دیکھی جیسے کہ دوسرے ملکوں میں ہوتی ہیں. تو جسٹ ٹو گیو اے لٹل بٹ آف اے کمپیریزن اینڈ سیٹ دا کانٹیکسٹ. دیکھیے پاکستان کو تقریباً 77 سال ہو گئے اور ابھی بھی ہم ایسے اعداد و شمار کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا جائزہ کرتے رہتے ہیں جو بہت ہی تشویشناک ہے. اس وقت ہمارے کوئی 26.7 ملین بچے ہیں جو اسکول بالکل نہیں جاتے, نہ کبھی گئے ہیں اور نہ اس وقت اسکول میں پائے جاتے ہیں. تقریباً 50.4 ملین جو ہیں بچے وہ اسکول کی عمر کا کوہورٹ ہے, یا یہ وہ بچے ہیں جو اسکول یا انٹرمیڈیٹ کالج تک ہونے چاہیے داخل کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں. اور اگر آپ دیکھیں 26.7 ملین بچے تو اسکول میں ہی نہیں ہیں, تو تقریباً 50% تو ایسے بچے ہیں تو نظام کے بالکل باہر ہیں. بالکل. اچھا جی, اب نظام تعلیمی نظام ہمارا بہت بٹا ہوا ہے, یکساں نظام تو ہے نہیں جی. ایک ہے پبلک سیکٹر جو حکومتی اسکول ہیں, سرکاری اسکول ہیں, اور سرکار کی بالکل ایک آئینی ذمہ داری ہے جو کہ آرٹیکل 25A میں آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے, ریاست نے ہر بچے کو تعلیم دینی ہے 5 سے 16 سال کی عمر تک. دوسرا نظام ہے جو نجی ہے, پرائیویٹ اسکولس کا ہے, اور پرائیویٹ اسکولس کا بھی جو نظام ہے وہ بھی کئی قسم مختلف اسکولوں میں بٹا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہر شہر میں سدرا, آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, مجھے پتہ ہے آپ کو بہت تعلیم سے دلچسپی ہے, کہ وہ بھی اسکول ہیں جو 500 روپے مہینہ چارج کرتے ہیں, 800, 1200, 1500, اور وہ اسکول ہیں جو ایک مہینے کے لیے 50,000 بھی چارج کرتے ہیں. یہ سارا نجی تعلیمی نظام ہے. اور پھر ایک اسٹریم وہ ہے جو کہ برطانیہ کا جو ایگزام ہے GCSE جنرل سرٹیفکیٹ فار اسکول ایجوکیشن, او اور اے لیولز جس کو ہم پہچانتے ہیں, ایک وہ نظام ہے. اور مدرسے بھی ہیں اور پھر سرکار کے کچھ خصوصی اسکول بھی ہیں, جیسے فوج میں یا آرمی کے ڈائریکٹریٹ آف اسکولز علیحدہ ہے. نیوی بھی اسکولز چلاتی ہیں, ایئر فورس کے بھی اپنے بچوں کے اسکولز ہیں کہ کنٹونمنٹ میں اسکولز ہیں. تو جب اتنا بٹا ہوا ایک نظام ہوگا تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا کمٹمنٹ ہے, یہ یکساں نظام کیسے بنے گا. اور وقتاً فوقتاً حکومتوں نے کوشش کی ہے کہ ون سسٹم فار آل کرنے کی. دس از اے ویری بگ چیلنج, بہت مشکل کام ہے. کیا اس وقت جو اسکول چل رہے ہیں, چاہے وہ مدرسہ ہے پرائمری ایجوکیشن دے رہا ہے, اور کئی مدرسوں نے کمپیوٹر لیبس بھی بنا لی ہیں, اور کچھ نہ کچھ دوسرے بھی جو موضوع ہیں یا سبجیکٹس ہیں یا ایریاز ہیں علم کے, وہ بھی پڑھاتے ہیں. بالکل. مختصراً میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ پاکستان کا تعلیم کا نظام ایک نہیں ہے, تو اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, یا اس کو دیکھتے ہیں اس کی کہاں کہاں مشکلات ہیں, کیا چیلنجز ہیں, اور اس کا حل کیا ہے, جو آپ نے پہلے سوال پوچھا کہ کیا یہ ترجیح ہے کسی کی کہ نہیں, سیاسی پارٹی کی ہے. اس وقت جو وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں, وزرائے اعلیٰ سارے صوبوں میں ہیں, کیا ان کی ترجیحات میں یہ شامل ہے؟ بٹ لیٹ می ٹیک یو بیک ان ٹائم. یو ور اے پارٹ آف بے نظیر بھٹو's کیبنٹ, اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی بنیاد پڑ رہی تھی. اگر ہم 90 کی دہائی لیٹ 80s کو دیکھیں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پبلک اویئرنیس پہ بڑا فوکس کیا. اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کانٹیکس میں آج بھی پڑھایا جاتا ہے کہ پبلک سروس میسیجز اباؤٹ پاپولیشن ویلفیئر چلا کرتا تھا, آیوڈائز نمک کے بارے میں بات کی جاتی تھی. پھر اس کے علاوہ پولیس, ویمن پولیس کا اسی وقت اجرا کیا. تو اگر آپ اور ایک تعلیم سے ریلیٹڈ مجھے یاد ہے اس وقت کہتے تھے کہ بچی کو کم سے کم 5 جماعتیں آپ پڑھائیں. سو ڈو یو ریمبر دیٹ ٹائم, اس وقت کے ہمارا فوکس ایریا, پرائیورٹیز کیا تھیں, اور اس وقت کے نمبرز کیا تھے؟ جس طرح I remember that time very, very well, very clearly, because I was in the People's Party, and I have been in the People's Party for many years. And when Bibi was in exile, جب جلاوطنی میں تھیں, اس وقت بھی میری ان کے ساتھ 2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی. اور جب وہ واپس پاکستان پہنچی ہیں, لاہور میں پہنچی, تو اس اتنے بڑے سمندر جو تھا عوام کا, اس میں بھی شامل تھی, اور میری طرح لاکھوں لوگ تھے. تو جب انہوں نے اپنی تیاری کی
سیاسی اپنی الیکشن کے کیمپین کے لیے جی. اور انہوں نے ہر جگہ جا کے اپنا پورا ایک دورہ کیا. اور جب پنجاب میں آئیں، کیونکہ میں لاہور میں رہتی تھی، تو انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ کہا کہ کچھ لوگوں کو کہا جو پارٹی میں تھے کہ بلکہ فیصل صالح حیات صاحبہ کی ان کی جو خالہ تھیں تو وہ ان کی بہت نزدیکی ان کا تعلق تھا بی بی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں خواتین کو ملنا چاہتی ہوں، اب خواتین کے لیے ایک میٹنگ کریں. تو ہم کوئی 250 عورتیں تھیں. آئی ایم جسٹ گوئنگ بیک ان ہسٹری لٹل بٹ بیکاز دس از فیکچوئل دیٹ ویئر ڈڈ ہر کمٹمنٹ کم فرام. یہ آپ کا سوال تھا نا کہ وہ کتنی کمیٹڈ تھی. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جب وہ وزیر اعظم بنی اور اس سے پہلے کوئی 1.5 سال ان کا بہت انٹریکشن رہا ایجوکیشنسٹ کے ساتھ، ہیلتھ والوں کے ساتھ، اور فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کی بات وہ ہمیشہ کرتی تھیں کہ ان کے یہ ذہن میں بالکل واضح طور پر یہ بات ساری کنیکٹڈ تھی کہ تعلیم کا نظام یا صحت کا نظام یا ملک کا کوئی نظام بہتر نہیں ہو سکتا جب تک ہم اچھا ویل ڈیولپڈ فیملی پلاننگ پروگرام ساتھ ساتھ نہ لے کر آئیں. صحیح. تو یہ جو لنکس تھے ان کے ذہن میں، ایجوکیشن فار دا گرلس، ایجوکیشن فار ویمن، اکنامک امپاورمنٹ، مالی وسائل خواتین تک بھی پہنچنے چاہیے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے گھرانے کے حالات کو بہتر کرے، اور صحت کا نظام اینڈ سیف گارڈنگ دی کانسٹیٹیوشنل رائٹس، جس میں ہم پولیسنگ کو بھی شمار کرتے ہیں. اور وہ ہمیشہ کہتی تھیں یہ عورتوں کا حق ہے، یہ لڑکی کا حق ہے. جس طرح لڑکے کا بھی حق ہے، لڑکی کا بھی. لڑکیوں کو زیادہ ترجیحات دیتی تھیں کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ لڑکیوں کی تعلیم میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں اور ان رکاوٹوں کو ہم نے دور کرنا ہے. سو لیٹ می جسٹ گو بیک ٹو 1988. آئی واز دا منسٹر آف اسٹیٹ فار ایجوکیشن and she gave me particularly the responsibility for the school sector. The federal minister was Ghulam Mustafa Shah Sahab. بہت highly respected educationist تھے، سندھ سے تھے، اور انہوں نے اپنی چوائس پہلے بی بی کو دی اور انہوں نے کہا کہ وہ یونیورسٹی کے نظام میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو he wanted to focus on the higher education sector and she said to me کہ you Shahnaz, you work on the primary school on the schooling sector. تو 4 major reforms she brought about at that time. ایک تو انہوں نے کہا، اور یہ کیا بھی اور پورے ملک میں یہ نافذ بھی ہوا، کہ پرائمری اسکول کی جو ٹیچرز ہیں وہ ساری خواتین ہوں گی. صحیح. شاید لوگوں کو یاد نہیں کہ 88 سے پہلے پرائمری اسکول میں چاہے وہ بچے ہوں پرائمری اسکول میں یا بچیاں ہوں، اس میں مرد بھی ہوتے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ چائلڈ پروٹیکشن تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ ایک خاتون ٹیچر رکھیں گی اسکول میں، یا ساری ٹیچرز خواتین ہوں گی اور اس کی ہیڈ بھی ایک خاتون ہوگی پرائمری اسکول کی، تو جو والدین ہیں، جو فیملیز ہیں، جو کمیونٹیز ہیں، اور پاکستان کا معاشرہ جو ہے، ان کو زیادہ ایک قسم کی کانفیڈنس ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں اپنی بچی کو اس اسکول بھیج رہی ہوں جہاں پہ جو ٹیچر ہے وہ ایک خاتون ہے. سو اٹ از آئی تھنک امپورٹنٹ for the reservations of parents to be addressed. So they did not want to see male teachers in a primary school classroom. So this was more of a cultural context of it. It was a social context. It was also, I think, an incentive to give a level of comfort and confidence to the parents in remote village areas, remote communities, rural communities, and even in the urban centers. So that was one thing. And a large number of teachers, women teachers, were recruited at that time and put into the primary schools. The second thing reform that she brought about was that the primary schools are situated very far from the middle and secondary schools, کیونکہ primary school کے بعد بچیاں ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ لڑکے بھی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ابھی تک وہ اعداد و شمار وہی چیز دکھا رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو میپنگ اسکول کی ہوتی ہے وہ اس طرح کی جائے کہ 5 یا 6 پرائمری اسکولس کے اوپر ایک مڈل اسکول ہونا چاہیے. وہ فیصلہ بالکل صحیح تھا، لیکن اس کو جو اس پر عملی جامہ جو پہنانا تھا وہ صوبے کی حکومتوں نے کرنا تھا. کیونکہ ایجوکیشن، خاص طور پہ اسکول ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ ہمیشہ سے پروونشل گورنمنٹس کے ماتحت رہا ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد جب ڈیولیوشن ہوئی
نچلے سطح تک یہ منتقلی ہوئی اختیارات کی کہ یہ نظام پہلے سارا فیڈرل گورنمنٹ کا تھا اور اب صوبوں کو دے دیا گیا. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمیشہ سے اسکولوں کا نظام جو تھا وہ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ تھا. سو شی واز ویری کلیئر آن دیٹ. That means address the geographical problems. The third thing that she did was she invested a lot in teacher training. She said, if we are going to put so many teachers into the system, so you must make sure that they are trained. And that was a very difficult issue, especially in areas which I'm sure you've gone through. اگر آپ سوچیں جب آپ بلوچستان جاتی ہیں یا کوئی بھی جاتا ہے کہ بلوچستان میں آبادی دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے, وہاں تک کسی قسم کی رسائی نہیں ہوتی. تو اگر آپ وہاں کی ایک لڑکی کو اسکول کا ٹیچر بنا بھی دیں گے, اول تو وہ میٹرک بھی نہیں ہوگی, انٹرمیڈیٹ بھی عام طور پہ نہیں ہوگی, تو کیا پھر فیصلہ یہ ہوا کہ 8ویں جماعت اگر بچی نے پاس کی ہو, لیٹ دا کلاس 8 گرل کم اینڈ ٹیچ ان دیٹ اسکول, بیکاز a teacher should be present. Yes. یہ ٹیچر ایبسنس ان دا کلاس روم از اے پرابلم. اچھا, آپ اتنا اس کو کمپریہنسولی جب بتا رہے ہیں تو واقعی لوگوں کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ زمینی حقائق کتنے ڈیفیکلٹ ہیں. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ کیوں نہیں حکومت اسکول بنا دیتی, مزید ٹیچرس کیوں نہیں ہیں, لیکن دا گراؤنڈ ریالٹیز آر سو ڈفرینٹ اینڈ چیلنجنگ. بالکل. آپ میں پاکستان کے تقریباً ہر علاقے میں گئی ہوں. اگر آپ راجن پور جائیں, ڈی جی خان جائیں, اگر آپ جیکب آباد جائیں, آپ نوشیر و فروز جائیں, ہر صوبے میں جو دیہات کے علاقے ہیں, خاص طور پہ وہ علاقے جو شہروں سے بہت زیادہ دور ہیں, جہاں تک سڑکوں کے ذریعے بھی رسائی نہیں ہوتی, پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہوتا, اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں. بلوچستان میں تو ان کو کہتے ہیں کلی, تو اور گوٹ ہوتے ہیں یا پنڈ ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح ہیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ٹیچر کی ٹریننگ کون کرے گا, کیسے ہوگی. دیکھیے, ایک چیز لکھنے تک یا تحریر کرنے تک تو ٹھیک ہوتی ہے, پالیسی میں ڈال دیں, ہم شاندار اعلانات کر دیں, لیکن اس کو باقاعدہ ہر اسکول تک وہ فیصلہ پہنچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے یہ یاد ہے کہ انہوں نے کلسٹر بیسڈ ٹیچر ٹریننگ کا ماڈل جو تھا وہ خاص طور پر بیٹھ کے بہت طویل طور پر اس کا جائزہ لیا. اینڈ شی ریئلی سپورٹڈ اینڈ انڈورس دیٹ اینڈ سیڈ ٹو دی پروونشل گورنمنٹس کہ ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس وہاں نہیں جا سکتی ہر قلی, گاؤں اور گوٹھ میں. تو کیا ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں جا سکتی ہے, وہ بھی ناممکن تھا. تو انہوں نے کلسٹر بیسڈ موبائل ٹیچر ٹریننگ یونٹس بنائے. مگر یہ بہت سارے ایسے ریفارمس ہیں یا اصلاحات ہیں جو کہ باقاعدہ نظام میں انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتے. بالکل, یہ تیسرا ریفارم تھا. اور آپ نے کہا چوتھا, and the fourth, there were 4 or 5. One was that the percentage of GDP جو قومی پیداوار کا مجموعی پرسنٹیج بنتا ہے اس میں انکریز کیا. یعنی ایک کمٹمنٹ اس کی کہ اس میں سے کتنا ایجوکیشن کو مختص ہونا چاہیے. Because the investment in education is very, very low. And unfortunately it's only in the People's Party period and in her second term that the percentage of GDP allocated to education had risen to about 2.6, 2.7. And since then it has consistently dropped lower than that. So how can a nation progress? جب آپ تعلیم میں صرف 2 یا 2.2 یا 4 یا 5 یا 8 ڈالتے ہیں, جب یونیسکو کی طرف سے یہ بالکل واضح ہدایت ہے, یہ ریکمنڈیشن ہے کہ 4.5 تو منیمم ہے, کم از کم ہونا چاہیے. اب بہت سارے ملک جنہوں نے بہت تیزی سے ترقی کی اپنے تعلیمی نظام میں, do you know what they spend? 8%, 9%, 7%. So Pakistan, as you said earlier, is amongst those countries that invest the least. So that's a very big issue. So she made a commitment. But uske baad hukumatein change hui, People's Party کی حکومت dismiss بھی ہوئی, illegally dismiss ہوئی. تو جب نظام اتنی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے, جو نظام تبدیل کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو افیکٹ ہوتی ہیں. New initiatives, reforms, all get pushed back. اور آج جو ہم ماڈلس دیکھ رہے ہیں, آپ نے جب یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیا, مجھے
میں ایک لمحے کے لیے سوچ رہی تھی کہ اس میں سے کئی چیزیں آج بھی وہی ہیں، یعنی دے ہیو بن 3 or 4 decades that have gone by، لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے بنیادی مسائل وہی ہیں. ٹیچرس کے پاس ہمارے پاس ٹریننگس نہیں ہیں، جیوگرافیکل چیلنجز ابھی بھی ہمارے پاس ہیں. لیکن ایک چیز جس میں تبدیلی آئی ہے وہ ضرور یہ ہے کہ پہلے ہمیں لگتا تھا کہ ایجوکیشن از اے ڈیمانڈ سائڈ پرابلم. پہلے ہمیں ایک ذہن سازی 90 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں کرنی پڑ رہی تھی کہ بچیوں کو اسکول بھیجیں. آج اٹس اے سپلائی سائڈ پرابلم کہ اگر اسکولز موجود ہوں تو خاندانوں کو، گھرانوں کو کوئی قباحت نہیں ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا فرق آیا. اب ذرا آ جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن جس کا اس وقت آپ حصہ بھی ہیں. مجھے بتائیے سندھ میں کیا ہو رہا ہے when the chief minister himself is saying that there are so many public sector universities of Sindh that are at the verge of collapse. You know, many public sector universities across the country are in crisis, not just in Sindh. Okay. That's number one. In Punjab, the crisis is not so deep kyunki اس وقت پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب جو ہیں اور جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں پنجاب کی، ان کو زیادہ وسائل دیے جا رہے ہیں پنجاب کو. اور میں یہ بالکل بڑی کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ سندھ کو ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، سندھ کی یونیورسٹیز کے لیے، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی نہیں ہے، پوری نہیں کی. سندھ کو 30 بلین روپے مختص کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی. 30 billion rupees was not provided by the federal government. It was a decision, categorical decision. It was discussed in the CCI, Council of Common Interest, and the Chief Minister of Sindh is absolutely right when he says that the universities are in a very great crisis. The first crisis is a financial crisis. So Sindh government has put its own funding and it has given the maximum that it can give. But it cannot suddenly replace a 30 billion grant year after year. So that's one reason. And this issue has been taken up multiple times. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، اور فیڈرل گورنمنٹ وہ پیسے نہیں دے رہی سندھ کو. تو یونیورسٹیز تو کرائسس میں ہوں گی، کیونکہ یونیورسٹیز، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز آپ دیکھیں بہت بڑی بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں سندھ میں. ٹوٹل یونیورسٹیز سندھ میں کوئی 66 ہیں، 66 یونیورسٹیز ہیں، جس میں 30 کے قریب پبلک سیکٹر ہے اور باقی جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. بالکل پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز زیادہ تر کراچی میں ہیں، بہت کم حیدرآباد میں ہیں اور بہت ہی کم لڑکانہ اور دوسرے شہروں میں اور سکھر میں. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے بجٹری فائنانسنگ کی ہے، اور سندھ میں جو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، اور جو فنڈنگ سندھ نے دی ہے اس باوجود اس کے obviously ایک کرائسس تو ہے. But I would like to address a larger issue here, Sidra. You see, I have always been a strong advocate of the fact that there's a right to schooling, and that is now in our Constitution in Article 25A. And theoretically, and in many other ways, of course, you do have a right to college and to university. But it is not an enforceable right. Okay. Every single student going to a university cannot say that I have a right, which is the obligation of the state to fulfill. Of course, he has a right to education. But the state in Pakistan so far has clearly defined its obligation through the Constitution for up to school. Up to school. I will come to this again. So I think we have to raise this issue that universities have to begin to address financial resource mobilization. They cannot just sit back like many public sector universities do اور سارے وائس چانسلر صاحبان کہتے ہیں کہ جی ہم تو فائنینشیل ریسورسز نہیں ریز کر سکتے، یہ تو حکومت کا فرض ہے کہ ہمیں دیں. اس طرح کہیں نہیں نظام چلتا.
اچھا، اس میں دو چیزیں واضح کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کی کوئی بھی بڑی یونیورسٹی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ کبھی منافع میں نہیں ہوتی، کیونکہ جو پیسہ اگر وہ کماتی بھی ہے، اگر بھاری فیس بھی ہے اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ان کے پاس ہیں، تو وہ پیسہ پھر مزید آپ کی ریسرچ ڈیولپمنٹ یا اسکالرشپس کی طرف صرف ہوتا ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی سسٹینیبل رہنے کے لیے اپنی ریونیو جنریشن خود کرتی ہیں، گرانٹس کی طرف جاتی ہیں یا ریسورس موبلائزیشن کرتی ہیں. بٹ پلیز ٹیل می میم کہ آپ جس اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دے رہی ہیں، اسٹیٹمنٹ چیف منسٹر آف سندھ نے اس طرف بھی نشاندہی کی ہے جو وہ ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں. ہی سیز کہ a bureaucrat can become a vice chancellor، اور اس پہ کافی تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وائس چانسلر کا پی ایچ ڈی ہونا، بہت سارے ریسرچ پیپرز لکھنا ضروری نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بہت وضاحت کی اپنی پوزیشن کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ذرا براڈر ڈیفائن کیا جائے اور واضح کیا جائے کہ وہ سارے لوگ جن کے پاس تجربہ ہے مینجمنٹ کا، ایڈمنسٹریشن کا، فائنینشیل مینجمنٹ کا، کوالٹی انسٹیٹیوشنل مینجمنٹ کا، ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ وائس چانسلرز بنیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پروفیسر ہے اور پی ایچ ڈی جس نے کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں بن سکتا. وہ بھی آئیں، وہ کمپیٹ کریں، اور بیوروکریٹ اگر آنا چاہتے ہیں وہ بھی کمپیٹ کریں. میرے خیال میں یہ بہت غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اور میں خود ایک وائس چانسلر یا پریزیڈنٹ ہوں ایک یونیورسٹی کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر پروفیسر حضرات اس چیز کو لے کر بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، یا ان کے بہاف پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک صحیح پوزیشن ہے. دیکھیے، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک یونیورسٹی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کس قسم کی آپ کے پاس صلاحیتیں ہونی چاہیے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب ارلی 2000s میں ہم نے دیکھا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام ہوا، تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز آ رہی ہیں، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے جب خد و خال بتائے، رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے، تو انہوں نے کہا ایکس نمبر آف پی ایچ ڈیز مسٹ بی اے پارٹ آف فیکلٹی. اور پھر یہی مسئلہ آیا کہ اتنے پی ایچ ڈیز تو آپ کے پاس ہیں ہی نہیں. سو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ دے آر پیپل ہو آر نون ایز پروفیسرز آف پریکٹس. وہی والی بات کہ وہ کیونکہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ان کا تجربہ ہے 20 سال کا، 30 سال کا، وہ یقیناً اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ یونیورسٹیز میں جا کر پڑھا سکتے ہیں. بٹ آن اے سائڈ نوٹ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جو بھی ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، اس کے اوپر مجھے لگتا ہے بہت بڑی بھاری ذمہ داری بھی ہے. یہ سارے مسائل تو اپنی جگہ، لیکن ہم آئے دن اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وی سی صاحب نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور زیادہ تر یہ اسٹوڈنٹس کی ڈریس کوڈ کو لے کر ہوتا ہے. آئی وانٹ ٹو ہیو یور کامنٹ آن اٹ کہ کیا ہم پولیس کر سکتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو کہیں کہ جینس پہن کے کالج مت جاؤ، یا آپ کو ٹرانسپیرنٹ یا سی تھرو کپڑے نہیں پہننے. یہ ہمیں کیوں بتانا پڑ رہا ہے، اینڈ وائی آر وی پولیسنگ ڈریس کوڈس؟ یہ بہت دلچسپ قسم کا نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور اس میں بحث بہت چلتی ہے پورے پاکستان میں. کیونکہ دیکھیے، پاکستان ایک بڑا تہذیبی معاشرہ ہے، بالکل، اور پورا پاکستان ایک جیسا نہیں ہے. آپ بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کا لباس، اور میں صرف اس بات پر نہیں رکوں گی کہ صرف خواتین کے لباس کی کیوں بات ہوتی ہے، لڑکوں کے لباس کی کیوں نہیں بات ہوتی، یا مردوں کے لباس کی کیوں نہیں بات ہوتی. ویسے میں خود سمجھتی ہوں کہ کسی کے لباس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے، اگر کوئی خاتون شلوار قمیض اور دوپٹہ پہن کے آتی ہے اور لڑکا بھی شلوار قمیض پہن کے آتا ہے، تو کیا اس پہ آپ اختلاف کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، آپ شلوار قمیض نہ پہنیں، آپ برقع اپنائیں یا آپ ایک حجاب اپنائیں؟ تو یہ بھی بات درست نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال میں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یو شوڈ بی ڈریسنگ ماڈسٹلی. جی، مگر یہ یونیورسٹیوں کا ایسا کام نہیں ہے کہ آپ جا کے ہر شخص کو ٹوکیں کہ جی تم نے شلوار قمیض کیوں پہنی ہوئی ہے، پتلون کوٹ کیوں نہیں پہنا، یا پتلون کیوں پہنی ہوئی ہے، شلوار قمیض کیوں نہیں پہنی. صرف یہ کہنا چاہیے کہ مناسب لباس ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے، اور میرے خیال میں وائس چانسلر صاحبان کچھ پریشان بھی رہتے ہیں، کہ کئی دفعہ بچے کلاس رومز میں آتے ہیں اور انہوں نے بہت ہی
ایسے لگتا ہے کہ نہائے دھوئے بھی نہیں ہیں, کنگھی بھی نہیں کی, اور بالکل بستر سے اٹھ کے آ گئے ہیں. تو دیکھیے جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ رسپیکٹ ہونا چاہیے, کچھ احساس ہونا چاہیے کہ اور میں, یہی تو ٹریننگ ہے یونیورسٹی کی, یہی تو وہ سکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے پریکٹیکل لائف میں دنیا میں اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے. تو یہاں تک تو ہم بھی اگری کرتے ہیں کہ فارمل آپ کی کلوزنگ ہونی چاہیے, بند جوتے ہونے چاہیے, کھلی چپلوں میں نہ چلے جائیں, سمجھتی ہوں کچھ نہ کچھ مناسب آپ کا لباس ہونا چاہیے. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے, اور یہ بہت زیادہ میرے خیال میں پیرنٹس کے لیے بھی پین پوائنٹ ہے, میں اب تھوڑی سی عوامی اگر بات کروں, پیرنٹس اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فیس بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بغیر ان کو بتائے ہوئے ہر سیمسٹر میں اس میں بڑھوتی ہوتی ہے. ایک یہ چیز. دوسرا جو ماحول ہے یونیورسٹیز کو لے کے, اس کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے ہمارے ٹی وی ڈراموں میں یا ہمارے سوشل میڈیا کانٹینٹ میں, اس کے اوپر بہت تنقید آتی ہے. کیا ہے ہماری یونیورسٹیز کا ماحول اس وقت؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کس قسم کی تنقید کی بات کر رہی ہیں, مگر دیکھیے ہر ایک ادارے کے بارے میں تنقید ہوتی ہے. تو اب کچھ ایسی باتیں ہیں یونیورسٹیز کے بارے میں جو میں سمجھتی ہوں جائز بھی ہیں. والدین کی جو ان کے جو اپنے ذہن میں خدشات ہیں اور ان کی جو ذہن میں فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں, اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجیں تو بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو کہ وہ پوری فیس ادا نہیں کر سکتے, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہ بھی میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ جیسے زیبسٹ ہے, زیبسٹ یونیورسٹی, ہم بھی ایک نان پروفٹ ادارہ ہے. وی آر ناٹ اے پرائیویٹلی اونڈ یونیورسٹی ان دا سینس کہ یہ کمرشل یونیورسٹی نہیں ہے. اور جیسے کہ ایجوکیشن ٹرسٹ جو میری والدہ نے 1950 میں قائم کیا تھا اور آج تک پاکستان کراچی میں ہی ہے, صرف بڑے بڑے 5 اسکول ہم چلاتے ہیں اور تقریباً 10,000 بچوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں. یہ متوسط طبقے کے بچے ہوتے ہیں. زیبسٹ میں بھی ہم کسی بچے کے والدین کی یا فیملی کی آمدن کو نہیں دیکھتے جب ہم ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں. ہم ایڈمٹ میرٹ پہ کرتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑی تعداد میں اسکالرشپس بھی دیتے ہیں, اور بہت ساری یونیورسٹیز دیتی ہیں اسکالرشپس, لیکن شاید ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہر بچے کو پوری فیس نہیں دینی پڑتی. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بھی یہ ریگولیشن ہے اور ہر صوبے کی بھی ہے. سندھ کے صوبے میں واضح طور پر یہ ہدایت ہے سارے تعلیمی اداروں کو, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک, کہ آپ نے اپنی ٹوٹل اسکول انرولمنٹ کی 10% کے اسٹوڈنٹس کو آپ نے اسکالرشپس دینی ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک یونیورسٹی ہے جس میں 15,000 اسٹوڈنٹ ہیں تو 1,500 اسٹوڈنٹس کو تو آپ نے دینی ہے. اور یہ میرٹ بیس اسکالرشپس ہوتی ہیں یا میرٹ اینڈ نیڈ ہوتی ہیں, یا پھر اگر کو کریکولر ان کا کوئی اچھا ہو, اسپورٹ میں بچہ اچھا ہے تو اس کو بھی اسکالرشپ ملتی ہے؟ جی بالکل, آپ کی بات درست ہے. زیادہ تر جو بڑی تعداد میں اپلیکیشنز آتی ہیں وہ فائنینشیل نیڈ بیسڈ, جس کو فائنینشیل اسسٹنس چاہیے یا سپورٹ چاہیے. اور کئی دفعہ بچے بھی آتے ہیں اور والدین بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس وقت پوری فیس سیمسٹر کی ادا نہیں کر سکتے, تو آپ ہمیں قسطوں میں ادا کرنے کی اجازت دیں. سو دیر آر انسٹالمنٹ پلانس ایز ویل. دیر از آلسو دی انڈاؤمنٹ فنڈ آف دا گورنمنٹ آف سندھ, which is a very generous fund, and it gives a large number, in the thousands it gives scholarships to university students. There is also an opportunity for loan, Ahsan Trust loan. So بہت سارے مواقع ہیں جو اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. So all these instruments are available so that it's an equal opportunity environment for all. لیکن اگر میں یونیورسٹی کے پرسیپشن کی بات کروں میم, خاص طور پہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, there is an apartheid. There is a A-tier university, there is a B-tier university. پروگرام وہی ہو انہیں, یعنی ہر یونیورسٹی اگر MBA آفر کر رہی ہے یا کمپیوٹر سائنسز یا میڈیا اسٹڈیز, امپلائرس کی اگر میں بات کرتی ہوں, the top 15 or 30 companies of Pakistan, they're only focused on 4 or 5 universities کہ ہمیں صرف اس کے گریجویٹ چاہیے. تو باقی بچے کیا کر رہے ہیں, اور باقی پیرنٹس اتنی بھاری فیس دے کے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اچھا, یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی فیس ظاہر ہے کیونکہ آخرکار پرائیویٹ سیکٹر اگر یونیورسٹی قائم کرتا ہے جو کہ پرائیویٹ لمیٹڈ بیسس پہ قائم کی ہو, ان ادر ورڈز دے آر میکنگ دیئر اون پرسنل سم انکم, سم ارننگ اور سم پروفٹس, یا وہ نان پروفٹ بیسس پہ ہو. یونیورسٹی چلانے کے لیے آپ کو وسائل چاہیے, مالی وسائل چاہیے. وہ فائنینشیل ریسورسز کہاں سے آئیں گی؟ سو آپ نے فیس تو چارج کرنی ہے. اس میں آپ رعایت دیتے ہیں, قسطوں میں آپ ادا کر دیں یا اسکالرشپ
میرٹ بیس بھی ہوتی ہے لیکن میرٹ بیس میں زیادہ فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوتی. تو ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو پر سیمسٹر صرف 80,000 سیمسٹر یا 90,000 یا 1,00,000 روپے سپورٹ کرتی ہیں, جس میں 5 کورسز آپ کو یا 6 کورسز ایک بچے کو پڑھنے کے لیے ملتے ہیں. ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پہ ایک سیمسٹر میں 5-5 6-6 لاکھ چارج کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو جیسے ہر قسم کے اسکول بھی ہیں تو یونیورسٹیز کی بھی ایک گریڈنگ لیول ہے کہ کئی یونیورسٹیز بہت زیادہ چارج کرتی ہیں, وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہیں. اسی طرح پنجاب میں ہے. اب لمس کے چارجز اگر آپ دیکھ لیں اور بہاؤدین زکریا کے چارجز دیکھ لیں, وہ پبلک سیکٹر میں, تو یو کانٹ کمپیئر ایزیلی. از اٹ لائک اے ٹرانزیکشن؟ کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ ان ٹاپ یونیورسٹی سے نکلنے والے ہر گریجویٹ کو جابس مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا؟ دیکھیے جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, میں مثال صرف اس وقت مختصر کر کے 2 یونیورسٹیز کی دوں گی جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. جی. پنجاب میں لمز ہے سب سے بڑی, ویل نون. نہ صرف پنجاب میں, لمز از ون آف دا ہائیسٹ رینکنگ یونیورسٹیز آف پاکستان ان ایوری ریسپیکٹ, جی, along with Quaid-e-Azam and NUST and very few others. In Karachi there's Habib University. اب حبیب فیملی نے اس کو بہت بڑی انڈاؤمنٹ دی ہے. جو وہ اسٹوڈنٹ سے فیس چارج کرتے ہیں وہ ایکچوئل کاسٹ کی بیسس پہ شاید 20-25% ان کی جو اخراجات ہیں وہ کور کرتی ہے. تو اس طرح کی بھی یونیورسٹیز ہیں. حسین داؤد صاحب نے کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ قائم کیا ہوا ہے. وہ زیادہ تر داؤد فاؤنڈیشن سے وہ فائنانس ہوتا ہے. اسی طرح حکیم سعید صاحب نے ہمدرد یونیورسٹی قائم کی ہے. اسی طرح کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو لوگوں نے قائم کی ہیں جس کے پیچھے بہت بڑے بڑے وسائل انہوں نے لگائے ہیں. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے دیٹ وائی آر یونیورسٹیز چارجنگ ہائی فیس. LUMS, which does charge very high fees, also gives a lot of scholarships. وہ بچوں کو کام کرنے کے مواقع دیتے ہیں, اسکالرشپس دیتے ہیں, ہر قسم کی سپورٹ دیتے ہیں. لمس نے میرا خیال میں نہ حبیب نے یا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی یونیورسٹی نے کسی بچے کو فائنینشیل وجہ سے کہ وہ اپنی پوری فیس پے نہیں کر سکا اس کو اس یونیورسٹی سے نکالا. وہ دے ڈونٹ ڈو دیٹ. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ. دی ادر کویشچن دیٹ یو ریزڈ, دی کامنٹ واز that some university students are priced more highly in the marketplace. Companies کہتی ہیں کہ اگر نسٹ سے بچہ نکلا ہو اور اس نے کمپیوٹر سائنس یا انجینئرنگ کی ہو یا کیمسٹری یا کچھ اور بھی پڑھا ہو تو اس کا زیادہ ہائر ویلیو ہے. جی. دیکھیے یونیورسٹی ساری ایک جیسی نہیں ہے. کچھ بہت چھوٹی سی یونیورسٹیز ہیں. کئی یونیورسٹیز تو مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ دکانوں کی بلڈنگز جو ہیں کمرشل سینٹرز کے اوپر 3-4 منزل پر بھی یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے, لیکن ان کی بھی کلاسز بھری ہوئی ہیں. اچھا, لیکن اس پر ریگولیشن ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کافی ہے اور کئیوں کو بلیک لسٹ بھی کیا گیا ہے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہر لیول کی ہر قسم کی یونیورسٹی چل رہی ہے, لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے, اسی طرح میرے خیال میں دوسرے صوبوں میں بھی کافی حد تک جو سب اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز ہیں ان کی انسپیکشنز بھی کی ہیں. ساری یونیورسٹیز کی جاتی ہیں اور ان کو ہدایت بھی دی ہے اور وارننگز بھی دیتے ہیں اور پھر وہ نوٹس بھی چھاپتے ہیں اخبارات میں کہ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ریگولیشن کے مطابق نہیں چلائی جا رہی, تو آپ اپنے بچوں کو اس یونیورسٹی میں مت بھیجیں. صحیح. سو آئی تھنک دیٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز دیٹ دیر ول آلویز بی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز. آفٹر آل جب انگلینڈ میں آپ ٹاپ کلاس یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو لوگ ایک دم کہہ دیتے ہیں آکسفورڈ اور کیمبرج. وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں آپ کو کہ جی سسیکس میں دیکھیں یا برمنگھم کی یونیورسٹی یا مینچسٹر کی یونیورسٹی دیکھیں, کسی چھوٹے کمیونٹی کالج کو. ہاں بالکل صحیح آپ کی سو بات. آئی تھنک ان ایوری کنٹری, امریکہ کی بات ہوتی ہے تو ییل, ہارورڈ, MIT وغیرہ کی بات زیادہ ہوتی ہے, حالانکہ ان کی بہت ساری یونیورسٹیز بہت بہترین ہیں. آئی تھنک اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ. دی امپورٹنٹ تھنگ از Sidra, and this is really critical for Pakistan, is what is the quality of governance and what type of educational programs universities are delivering. Some universities may be small, others may be large, some may charge higher fee or lower fee, but we must ensure that all our university students are getting the education that prepares them for the marketplace. And in the last 3 or 4 years, another challenge that has suddenly sprung up again is that of brain drain. So people who are coming out of our best universities have now been invested with the most precious resources of the community, of the society. They're choosing to leave Pakistan. How do you respond to that, or how do you react to that? یہ
بہت ہی لمحہ فکریہ ہیں. بہت زیادہ پریشانی بھی ہے پاکستان میں کہ اتنے سارے پروفیشنلز یوں باہر جا رہے ہیں. پہلے پاکستان کا لیبر کلاس باہر جاتا تھا. صحیح. اور آپ نے دیکھا ہے کہ دبئی میں اور مڈل ایسٹ میں بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے لوگ گئے ہیں. ہمارے ترخان گئے ہیں، ہمارے مزدور گئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے باغات وہاں پہ بنائے ہیں، بہت ساری بلڈنگز بنائی ہیں. سعودی عربیہ میں بھی، ہر امارات میں بھی، قطر، بحرین وغیرہ، دوحہ، ہر جگہ گئے ہیں. لیکن اب یہ ساری چیز تبدیل ہو گئی ہے. Today and last year's figures on the brain drain of Pakistan are extremely disturbing. There are more than 14 lakh people who are largely professionals who have left Pakistan. Skilled and semi-skilled and highly skilled. یہ پورا پول ہے جو پاکستان سے جا رہا ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں یونیورسٹی سے لے کے پالیسی میکرز تک سب پریشان ہیں. But I want to draw your attention to another debate in the society, ma'am. ایک بات جو اور کی جا رہی ہے کہ اگر یونیورسٹی جانے کا یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے لائیولیہڈ کے، میرے پیسے کمانے کے چانسز بڑھتے ہیں، تو اب اس میں ایک نیا فینومینا آ چکا ہے آف کانٹینٹ کریٹرز، فیملی ویلاگرز، جو کہ آج کل پرسنلی دس از سم تھنگ وچ از ریئلی بادرنگ می، کہ ہم کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر رہے. ہم ایک بے ہنگم سا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، بٹ بیکاز اٹ ہیز دی ریچ، اٹ ہیز دی آئی بالز، دیز پیپل آر میکنگ اینڈ ارننگ منی ان ڈالرز. اینڈ سم ہاؤ ہماری ایک بہت بڑی آبادی ہے نوجوان نسل کی، جو ان کو دیکھتی ہوئی کہتی ہے دے ہیو دا بیسٹ آف لائف اسٹائلس، دے آر فلیشنگ دیر فلیشی لائف اسٹائلس، ان کے پاس کوئی اچھی بڑی ایجوکیشن نہیں ہے، تو میں کیوں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں کیوں اتنی محنت کر رہا ہوں؟ مے بی آئی شوڈ ڈو دا سیم تھنگ. It's very interesting, this question. Frankly, I don't have any problem with it at all. That if students are young and they don't go to university and they start something, entrepreneurship کی business شروع کرتے ہیں، content بناتے ہیں، bloggers بنتے ہیں، vloggers بنتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے آج کل میڈیا میں کتنی opportunities ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں. So they are capitalizing on it. This is what the market is asking for. Maybe in 2 years or 4 years they may not be. But ابھی ڈالرز بھی کما رہے ہیں، جو کچھ کما رہے ہیں میرے خیال میں ٹھیک ہے. I don't have any issue with it at all. میرے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسکول کرے، انٹرمیڈیٹ کرے، کالج، یونیورسٹی وغیرہ کرے اور BA کی ڈگری یا ماسٹرز کی ڈگری لے. کیونکہ آج کل بڑی انٹرسٹنگ جب ڈبیٹ چل رہی ہے ساری دنیا میں، اور خاص طور پہ ہمارے قسم کے ملکوں میں، وہ یہ ہے کہ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، جابز اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور جابس کی ریکوائرمنٹ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. آج کی وہ نوکری دیکھ کر کہ اگر آپ نے بینک میں نوکری کرنی ہے، یا کسی کمپنی میں نوکری کرنی ہے، یا کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں یا کسی قسم کی نوکری کرنی ہے، حکومت کی سروس کرنی ہے، تو آپ کو یہ سبجیکٹس لینی اور یہ پڑھنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ آپ تیار ہوگے اس نوکری کے لیے. یہ قطعاً آج کل یہ حقیقت نہیں ہے. صحیح. حقیقت یہ ہے کہ جو نوکریاں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، جہاں پہ ادارے ترقی کر رہے ہیں، وہاں پہ جو بچہ 2 سال 3 سال 5 سال پہلے کوئی ڈگری لے کر نکلتا ہے، یا 6 مہینے پہلے بھی ڈگری لے کر نکلتا ہے، اٹس ناٹ نیسسری دیٹ ہی ہیز دا رائٹ اسکلز. سو آئی ڈو تھنک دیٹ دیر آر لاٹ آف ینگ پیپل، دے مے بی میکنگ money is coming easy. And that is another issue. But isn't that going to create a problem in the years to come? دیکھیں، ہم بالکل صحیح ہے کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان از اے کنٹری آف 2 professions. بیٹی ہوگی تو ڈاکٹر بنا دیں گے، بیٹا ہوگا تو انجینئر بنا دیں گے. لیکن 70s میں despite all our shortcomings, we were the 7th highest engineer producing country of the world. ڈاکٹرز بھی ہمارے مایہ ناز تھے. پھر جب آیا دور بزنس اسٹڈیز کا اور MBAs کا، تو پتہ یہ چلا کہ ناؤ دا ٹوٹل نمبر آف ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز آر اسٹل لیس دین دا ٹوٹل نمبر آف بزنس گریجویٹس دیٹ وی آر پروڈیوسنگ. آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ پھر یہ جو اسینشلز ہیں، وی نیڈ ٹیچرز، وی نیڈ ڈاکٹرز، وی نیڈ انجینئرز، تو ان پروفیشنز کے لیے ہم کدھر دیکھیں گے؟ دیکھیے، میں حال ہی میں اپنی فیکلٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی تھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں انجینئرنگ پروگرامز اتنے کامیابی سے نہیں چل رہے جتنے کہ پہلے تھے. اس کی بھی 2-3 وجوہات ہیں. بڑی اچھی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس، خاص طور میں سندھ میں NED آؤٹ اسٹینڈنگ یونیورسٹی ہے. اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی آف لاہور،
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ان لاہور. اسی طرح کئی اور بھی ہیں, پشاور میں بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم ابھی بھی کئی یونیورسٹیز میں وہی میکینیکل انجینئرنگ, سول انجینئرنگ اور الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھا رہے تھے. اب بہت ساری نئی فیلڈز آ گئی ہیں انجینئرنگ میں. تو جس یونیورسٹی نے اپنے نئے کورسز انٹروڈیوس کیے ہیں یا اپنے کریکولم میں ڈالیں, اپنی ڈگری پروگرامس میں ڈالیں, ان کی انجینئرنگ کی ایڈمیشنز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. جو بہت زیادہ ٹریڈیشنل قسم کے پروگرامس تھے, اگر وہ ماڈرنائز نہیں ہوئے ود ماڈرن ٹیکنالوجی, ان کی ایڈمیشنز کم ہو گئی ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً ابھی بھی میڈیکل پروفیشن میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. اگر ابھی آپ اعداد و شمار دیکھیں کہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان لے, تو آئی ڈونٹ نو 30,000 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا یا کچھ اس طرح, اور ایڈمیشن کے لیے ان کے پاس 300, 400, 500 سیٹیں ہیں. تو ریجیکشن ریٹ ہو گیا کئی 100%. سو ابھی بھی ویلیو ہے میڈیسن کا, ہیلتھ پروفیشنلس کا, لیکن فرق قسم کی اپرچونیٹیز ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ اب آ گئی ہیں. اب ٹیکنالوجی ان ہیلتھ پروویژن, ہیلتھ سروسز تھرو آئی ٹی, تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ سروسز, telemedicine. So I think it's that you still need the doctors and the engineers and the lawyers and others, but there are many, many new professions. And this pattern is now very evident across Pakistan, as it is in Zavist University, that we have more demand for admissions in computer sciences than we have in management. Very interesting. Management sciences and business sector programs, our enrollment demand has, admissions demand has dropped. Wow. This is very interesting to understand and learn. لیکن ایک دفعہ پھر کلاس رومس میں واپس جانا چاہیں گے. Now there are some of the worst fears جب پیرنٹس کی بات کی جائے یا فیملیز کی بات کی جائے. ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت ہونے ہار ہے, میرٹ پہ اس کا کہیں پہ ایڈمیشن ہوا ہے, لیکن وہاں صحبت کیسی ہے, وہاں کا ماحول کیسا ہے. دس از اے بگ کنسرن فار فیملیز اینڈ پیرنٹس, اینڈ آئی ایم شیور ایز دا پریزیڈنٹ آف اے پرائیویٹ لیڈنگ یونیورسٹی یہ آپ کے لیے بھی کنسرننگ ہوگا. What measures need to be in place, اور کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ People talk about recreational drugs and all kinds of, social evils جو کہ ان بچوں کے ارد گرد ہیں. How does an institution safeguards its sanctity and the environmental sanctity? This is a very serious concern. I am myself very concerned. Many vice chancellors are concerned. یونیورسٹی کا کلچر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جی, کیونکہ دیکھیے انڈر گریجویٹ میں بچہ جو بیچلرس کی ڈگری لینے آتا ہے, بی اے یا بی ایس سی کسی سبجیکٹ میں, وہ 4 سال پورے مکمل اپنی زندگی کے 8 گھنٹے روزانہ تقریباً یونیورسٹی کیمپس میں گزارتا ہے. صحیح. تو ہم نے جس طرح کی توجہ دینی چاہیے تھی اپنے یونیورسٹی کے کلچر کی, ماحول کی, اور کلاس روم کے باہر کا جو اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن ہے اور جو ان کو مواقع دیتے ہیں ایکٹیویٹیز کے لیے, وہ تو ٹھیک ہے, اسپورٹس میں جائیں, ڈبیٹ میں جائیں, لیکن اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں یونیورسٹیز پر یہ فرض عائد ہے کہ وہ کچھ کلچرل اور سوسائٹی کے بارے میں ایشوز اور چیلنجز جو ہیں اس کے بارے میں بات کرے, سیمینارز کرے, سیشنز کرے, راؤنڈ ٹیبلز کرے, اوپن سیشنز کریں, آپ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کو انکریج کیا جائے. سو دس از اے میٹر آف سیریس کنسرن. اس میں میرے خیال میں کوئی بہت آسان حل نہیں ہے, کیونکہ یونیورسٹی معاشرے سے علیحدہ نہیں ہے, ایک معاشرے کا حصہ ہے. جہاں پر یونیورسٹی کی دیوار ہے اور جو اس کے باہر ہو رہا ہے اس کا اثر جو ہے یونیورسٹی پہ مکمل طور پر ہوتا ہے. تو منشیات کا جو پھیلاؤ ہے پاکستان میں, that is a matter of deep concern, and we know that there are drugs, and that it is very difficult to control the supply of drugs. The agencies of Pakistan are making their best effort, and they do also come to universities to assist the universities in that. But the reason a student takes drugs is not necessarily کہ وہ کلاس میں پڑھائی ٹھیک نہیں ہو رہی تو کسی وجہ سے وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے یا ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈرگز لینا شروع کر دیتا ہے. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جی کہ فیملی کے حالات ہیں, فائنینشیل حالات ہیں, اور بھی کچھ فیملی کے مسائل ہوں گے,
اس وجہ سے بچہ پریشان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی آنے سے پہلے ہی. تو آئی تھنک اٹس ویری سائیکولوجیکل. پریشانی آپ کو لگتا ہے کہ سائیکولوجیکل پارٹی کلچر بھی تو ہمارے آ گیا ہے. دیر آر سو مینی پارٹیز دیٹ دیز ینگ پیپل آر ارینجنگ and they are recreational drugs over there and they just feel it's cool. جیسے ایک زمانے میں smoking cool تصور کرتے تھے، اب یہ recreational drugs بالکل part of the culture بنتی جا رہی ہے. Sidra, it's with a heavy heart that I have to say, and I will not name the institutions. There are many universities that face this challenge across Pakistan. But there are many private schools, because the habit of drug taking often starts at the school, secondary school level. And I know in Karachi, some of the top schools have a drug situation that they're very concerned about, because those are the children that come from very affluent families. They have a lot of money. And the parents sometimes are not giving them attention. So this is a societal problem, it's a personal problem. اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ایزی اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. اور ایک تو یہ یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے اور اسکولس کو بھی کہ کاؤنسلنگ سروسز زیادہ پرووائڈ کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بھی کاؤنسلنگ سروسز ہیں بٹ لمیٹڈ ہیں. سب سے پہلے میں اپنی یونیورسٹی کی مثال دیتی ہوں کہ اگر ہم کر سکتے یا وسائل زیادہ ہوتے اور ہمیں اچھے سائیکالوجسٹ مل جاتے، اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ملتے، کیونکہ ان کی بھی بہت کمی ہے مارکیٹ پلیس میں. بالکل. تو اسی طرح اسکولوں کے لیے یہ لازم کرنا چاہیے قوانین کے تحت یا جو ریگولیشنس ہیں اسکول میں، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ ہر اسکول میں ایک کاؤنسلر ہونا چاہیے، لیکن سارے اسکولوں میں نہیں ہے. اور ایک کاؤنسلر اور 2000 بچے، تو یہ تو اچھا. عام طور پہ شروع میں یہ کاؤنسلر بھی کریئر کاؤنسلر تصور کیا جاتا تھا، یعنی اس کا صرف کام ہے کہ اس کے بعد آپ کو کس کریئر میں جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف اس کی بات کی جائے. آج جب ایک مینٹل ہیلتھ کرائسس ہے، یعنی یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے نا. اے ینگ پرسن ہوز ان کالج اور یونیورسٹی از ان اے فیز وین دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دیم سیلوز. تو آپ کو سوشل ایولس بھی نظر آئیں گے، ایکسپیریمنٹس بھی نظر آئیں گے، دنیا کی ہر رنگینی آپ کو اپنی طرف کھینچے کی بھی، کچھ اس میں سے بہت کمیٹڈ اور ایمبیشیس بھی ہوں گے، بٹ یہ پورا کا پورا ماحول مینیج کرنا ہے. تو مجھے بتائیے mental well-being, emotional health, how important are these subjects? I think they're critical, absolutely critical. Unless you provide the environment, the support, the counseling, the guidance for good mental health, physical well-being, social well-being, and opportunities for every student virtually, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے مختلف ہوتا ہے. جی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ٹھیک ہے یہ 2000 3000 5000 اسٹوڈنٹس جو ہیں ابھی انہوں نے داخلہ لیا ہماری یونیورسٹی میں اور سب کو ایک یکساں کا ٹریٹمنٹ دے دیں. ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ طاقتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. یونیورسٹیز جسٹ ڈو ناٹ ہیو سفیشینٹ ریسورسز ٹو ڈو آل آف دیٹ، اینڈ ایون دا بیسٹ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ ڈونٹ. So this is a very big challenge, and I think one of the things perhaps that we should do more and more is to expose the students to real life issues and bring in good speakers who can talk to them and talk about their lives, you know. It's like a slice of life, na? They get to know what happens outside the university. جب آپ نے دوبارہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے باہر نکلنا ہے تو پھر کن کن چیزوں پہ فوکس کرنی ہے. My last question again is going to zoom out and look at the overarching, the larger picture. میم مجھے یہ بتائیے کہ what will it take for Pakistan to become a knowledge-based society? دیکھیں ہمارے یہاں پیرنٹس بہت محنت کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں، اساتذہ، وی سیز، ایکیڈیمکس بہت محنت سے ان کو پڑھا رہے ہیں، لیکن پڑھائی اور اپنی ایولیوشن، اپنے مائنڈ کی گروتھ، نالج کو پرسو کرنا بحیثیت ایک معاشرے کے ہماری یہ پرائیورٹیز نہیں ہیں. ہم اس طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نالج بیس سوسائٹی جب بھی آپ کے پاس آپ حاصل کر سکیں گے یا بنا سکیں گے یا تعمیر کر سکیں گے کہ اگر آپ عوام میں، لوگوں میں اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دیں، نہ صرف کہ بڑے خوبصورت سڑکیں وغیرہ بنا دیں یا انڈر پاسز یا فلائی اوورز یا بہترین سے بہترین ایئرپورٹ بنا دیں، وہ بھی ضروری ہے، میں نہیں کہتی کہ وہ نہ بنائیں. شہروں کی حالت بہتر کریں، ٹرانسپورٹ بہتر کریں، ہاؤسنگ کریں. لیکن آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 1990 میں جو سب سے پہلی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ رپورٹ شائع ہوئی تھی
ہمارے جو سب سے فیمس اکانومسٹ تھے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک قوم کی اصل دولت کیا ہوتی ہے؟ اصل دولت اس کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہاڑ اور دریا اور آپ کی فصلیں اور یہ ساری چیزیں ہیں اور معدنیات بھی ہیں، لیکن اصل دولت ایک ملک کی اس کے لوگ ہیں. So he propounded this theory that you have to invest in your people. جو بہت سارے لوگوں کو کچھ پہلے بھی معلوم تھا، کوئی بہت نئی بات نہیں تھی، لیکن جس طرح انہوں نے یہ بات پریزنٹ کی اور پھر اس کے انڈیکیٹرز بنائے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انڈیکس بنائی، HCDI انڈیکس، جو کہ آج تک رپورٹ شائع ہوتی ہے. اور ان کے بڑے ایک نزدیکی جو کولیگ تھے، جو کہ ایک دنیا کے بڑے ماہر اور مشہور اکانومسٹ تھے، امرتیا سین جی، انہوں نے ان کے ساتھ ایک گفتگو کی جب یہ دونوں جوان تھے، اور اس گفتگو میں یہ ڈسکس کرتے تھے 1963 میں کہ ڈاکٹر محبوب الحق نے امرتیا سین سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ انڈیا میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ہمارے ملکوں کے جیسے جو دوسرے ملک ہیں، پاکستان کے ملکوں کے جیسے، انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں جس سے ان کے ملک بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ ان پیپل، ان ایجوکیشن، ان ہیلتھ، ان ٹریننگ، ان اسکلز، ان نالج. تو نالج ڈیولپمنٹ، نالج کی پرائرٹی تو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنی عوام کے لیے ان کی صحت کے بارے میں اور ان کی تعلیم کے بارے میں صحیح مواقع نہیں فراہم کریں گے تو وی کی ناٹ ہیو اے نالج بیسڈ سوسائٹی. It's very difficult. So before we end the conversation, I definitely want to make one or 2 points. Ji. How do you invest in human resource development and human capital development, which is one of the latest reports that the World Bank has come up with? The UNDP has come up with. Mm-hmm. If you cannot do anything about your exploding population growth, yes, the resources of Pakistan are insufficient to support the rate of population growth, which is somewhere between 2.4 and maybe higher, and it's not one across the country. So I think جب تک آپ فیملی پلاننگ پر توجہ نہیں دیں گے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پر توجہ نہیں دیں گے، آپ چاہے کتنے وسائل لگائیں نالج بیسڈ سوسائٹی کے لیے، ٹیکنو اورینٹڈ سوسائٹی کے لیے، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، we will never be able to keep up. So what is family planning all about, and population and demographics all about? اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بہت سارے سیاسی قائدین ہیں جو کہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور یقیناً ان کی بھی ترجیح ہے اور ترجیحات ہیں، بٹ ایوری بڈی ہیز ٹو بی ٹوگیدر، اینڈ ہمیں ایک قومی سطح پر ایک بہت واضح کمٹمنٹ کرنی پڑے گی فیملی پلاننگ کے لیے. I think that's an excellent point, and thank you so much for making time for us today, ma'am. بہت کم موقع ملتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو کہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ آف ریفلیکشن ہونا چاہیے، ایک ایسا وقت ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں صرف وقت گزار رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اور are we really pursuing excellence? To put that thought together, to really build that foundation, universities, our education, our schooling system is extremely important, and therefore it requires some thought. Thank you very much for making time for us. اور اسی کے ساتھ آپ کے comments اور feedback کا مجھے رہے گا انتظار. Take good care of yourself. خدا حافظ.